औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक और नए उन्वान के साथ आपकी बरगाह में हाजिर हूँ और ये भी एक ऐसा मसला है जो मसला मुख्तलफ़ी है और तमाम अहले सुन्नत के दरमियान में इस पर इख्तिलाफ है और अहले सुन्नत के दरमियान ही आपस में ही इस पर मुनाज़रे भी होते हैं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज देखेंगे कुरान और हदीस में क्या है इस बारे में, और जो दो तबके आपस में इस मुख्तलफ़ी मसले में आपस में लड़ते हैं और मुनाज़रे करते हैं और एक दूसरे की ऊपर ऐसा अटैक करते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि हम ठीक हैं और हमारे मद्दे मुक़ाबल जो आने वाला शख्स है वो गुमराह है, दीन में गुमराही है, इसके दीन में, इसके ईमान में गुमराही है, और जिस तरह इसने दीन को समझा है इसने गुमराही की तरफ ये गया है, इसने हिदायत नहीं पाई। तो इस मसले पर मैं तकरीबन 4 एपिसोड पर मुश्तमिल गुफ्तगू करूँगा, चूँकि एक ऐसा मौजू है जिसके हर तुर्क से जिस पर बात करना लाजिम होगी, और फिर चूँकि मैंने एक मसलक की सिर्फ दिफा के ऊपर तो बात करनी नहीं है, मैंने आपके सामने जो है मुकम्मल तमाम दोनों तरह की तुर्क आपके सामने रखने हैं, और ताकि मालूम हो जाए कि इस मसले के ऊपर हकीकत के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। अब दो बड़े तबके जो 1857 के बाद एक ऐसे तबके ने अपना नाम मुतारिफ करवाया, गैर मुक़ल्लिद दिया या अपने आप को अहले हदीस का टाइटल देने वाले हज़रात। एक फ़िरका है, पहले दौर में जो अहले हदीस थे वो एक कोई फ़िरका नहीं था, बल्कि वो एक जमात थी उलमाए मुहद्दिसीन की, जिनको अहले हदीस कहा जाया करता था। लेकिन इस दौर में कुछ भाइयों की एक जमात है, एक फ़िरका है जिसको अहले हदीस ने नाम दिया है, और मैं ये कहता हूँ कि शुक्र है कि इस दौर में 1857 के बाद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो है इस तरह की बात शुरू की, गैर मुक़ल्लिदियत का जो है वो नाम ले करके कि कुरान और हदीस से ही फैसला करना चाहिए। तो उन लोगों ने हमें इस तरफ लगाया कि हम कुरान और हदीस को देखने लग गए। वरना आप देखिए, जिन्हें देवबंदी और बरेलवी थे ये अपने अमा और फुक़हा की किताबें पढ़ कर इन पर इंतज़ार करते थे। 100 में से एक आलिम होता था जो उसके पास बुखारी हुआ करती थी। मेरी अपनी याद की बात है, बड़े बड़े यह दूर की बात ना करें, 2008 में 2005 के अंदर आप यकीन जानिए कि बड़े बड़े जो मुफ्ती थे उनके घर में भी बुखारी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हदीस तरफ ना रुझान ही नहीं था। जब पहले हदीस राह ने हदीस का नाम लेकर के अहले सुन्नत पर अटैक करना शुरू किए और उसके मुकाबला करने के लिए फिर उलमा ने बुखारियाँ ख़रीदी, और शुक्र है कि उन्होंने बुखारी और मुस्लिम को पढ़ा और हमने अकीदे के ऊपर जो है वो बुखारी मुस्लिम से बात करना शुरू की। और इस जो है दौर के अंदर बरेलवी हज़रात, जिनको बरेलियत से खारिज कर चुके, देवबंदी हज़रात उनको मानते नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अहले सुन्नत के एक बारे में बड़ा पैमाने पर प्रचार करने वाला शख्स, इख्तिलाफ मुझे भी हैं, उनके खिलाफ मैंने वीडियो अपलोड की हैं, लेकिन वो शख्स है डॉक्टर तैयब कादरी। उसने दो टोक जो है ना वो अहले सुन्नत की मनहज के ऊपर सिर्फ कुरान और हदीस से काम किया है। आप उनकी किताबें देख लें, बहुत कम ऐसा मिलेगा कि वो किसी मौजू पर पहला चैप्टर की बांधते हैं कुरान से दलाइल, फिर वो किताब जो लिखते हैं तो दूसरा चैप्टर बांधते हैं हदीस से दलाइल, फिर तीसरे मरतबे पर जाकर के वो क़ियास और राय उलमा को पेश करते हैं। तो इस तरह का इस तारीख़ अहले सुन्नत के अंदर काम करने वाले शख्सियात में से एक डॉक्टर तैयब कादरी साहब का नाम सरफ़हरिस्त है। तो ये अहले हदीस हज़रात का एहसान है तमाम हनाफ और मुक़ल्लिदीन के ऊपर कि उन लोगों को हदीस तरफ जोड़ने के लिए ये अहले हदीस हज़रात ने, मैं समझता हूँ, बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन चूँकि बात हक़ की करेंगे इंशाल्लाह, अहले हदीस का जो मौक़िफ़ है वो पेश करूँगा, और आज बात करने वाले हैं हम मसला फातिहा, क़िराअत फातिहा खल्फ़ इमाम का, कि इमाम के पीछे जो मुक़्तदी हैं उन्होंने क़िराअत करनी है या नहीं करनी। इस पर हनाफ जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर दलाइल क्या हैं, और जो भाई हमारे गैर मुक़ल्लिदीन इस पर दलाइल पेश करते हैं उनके दलाइल क्या हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा। सबसे पहले तो इस पर कुरान करीम की तरफ आते हैं, तो हनीफियों की बात शुरू करूँगा, आगे चल के मैं अक़ीदा गैर मुक़ल्लिदीन बताऊँगा, और मैं ये बताऊँगा कि किताबों में जो अक़ीदा गैर मुक़ल्लिदीन पेश करते हैं वो अक़ीदा भी सही है, और जो क़ीदा हनाफ पेश करते हैं वो भी सही है। आज इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने किताबों की रोशनी में बुखारी, मुस्लिम और दीगर कुतबे, और इमाम बुखारी और इमाम बैहक़ी ने इस उन्वान के ऊपर किताबें लिखी हैं
مسئلہ قراءت فاتح خلف امام کا جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر امام بخاری اور امام بہقی نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع کے اوپر. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو، یعنی یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. تو طلب بات یہ ہے. اچھا، اگلی بات وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف آتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کے اندر جو ہے ایک آیت جو کہ حضرات احناف پیش کرتے ہیں، وہ دیوبندی ہوں وہ بریلوی ہوں. وہ آیت ہے سورہ اعراف کی 204 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، لفظ قرآ پہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس فا کے فائدے کے اوپر غور کریں گے آگے چل کے. ہم فا کا جو لفظ فا کا استعمال ہوا، فَاسْتَمِعُوا، بس اور کوئی کام نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ سماعت کرنا ہے. لہو، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام فعل نہیں کرنا. فَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور امید رکھ اور لگا دو اور خاموش رہا کرو. فَأَنصِتُوا، بالکل خاموش رہا کرو. کیا کرنا ہے؟ اور امید ہے کہ تم پہ رحمت کی جائے. ٹھیک ہے، پکی بات نہیں ہے، امید ہے کہ تم پہ رحمت کی جائے. اب اگلی بات سنیں. یہ آیت پیش کرتے ہیں حناف اپنے پہلے دلائل کی روشنی میں کہ اس کو جو ہے دلیل بناتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے. ایک قول اس آیت پر یہ ہے کہ یہ مکی ہے، چونکہ اتنا قوی قول نہیں ہے، لیکن اگر اس قول کو مان بھی لیا جائے، جس کے علامہ امام ابن کسان کا قول جو ہے بعض ائمہ مفسرین نے پیش کیا کہ یہ مکی ہے، اور پھر اس کی تردید میں ائمہ آگے مزید بھی جو ہے وہ بات کرتے رہے. تو دو طرح کے قول سب الحمدللہ اس بندے نے چیزیں دیکھے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے. اگر یہ آیت مکی ہے تو پھر یہ حناف کی دلائل نہیں بن سکتے، کیونکہ نماز کا فرض ہونا اور اس طرح کی قرات کا ہونا، باجماعت نماز کا فرض ہونا، یہ مدنی دور کی بات ہے. تو جو کام مدنی دور میں شروع ہوا اس کی تردید پہلے مکہ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے وہ تو آگے آ رہا ہے بات. لیکن اس آیت کو اگر حناف پیش کرتے ہیں تو اگر یہ آیت اس قول پر لی جائے کہ یہ آیت مکی ہے تو یقین جانیے پھر جو ہے یہ آیت حنفیوں کی دلیل نہیں بن سکتی، چونکہ ابن کسان کا یہ قول موجود ہے کہ یہ آیت مکیہ ہے، مکی دور میں نازل ہوئی. اب یہ ایک قول ہے. اب اس کی تردید کرتے ہوئے ایک قول نہیں 50 قول موجود ہیں اور محدثین روایتیں لائے ہیں. آگے چل کے وہ گفتگو آئے گی. سب سے پہلے اس آیت کے بارے میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو اور امید ہے کہ تم پہ رحم ہو. یہ تفسیر ابن کثیر ترجمہ جو میں نے پڑھا یہ مولانا محمد علی جوناگڑھی کا ہے، اور اس کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا قرآن کو خاموشی سنا جائے. جب قرآن تلاوت کیا جائے تو خاموشی سے سنیں. ٹھیک ہے، اور فرض نماز کی تاکید کے بارے میں بلند آواز سے امام جب قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. اور پھر ابو ہریرہ سے روایت لاتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز پڑھتے ہوئے باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سکونت اختیار کر لیا کرو نماز کے اندر. لہذا جب امام اونچی آواز میں قرات کرے گا تو فرمایا کہ کیا ہے، پھر خاموشی اختیار کرنی ہے. اور صحیح مسلم کی وہ روایت زید بن ثابت کہتے ہیں، آگے چل کے جب روایات میں بات ہوگی میں پیش کروں گا. زید بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، کسی نے سوال کیا کہ اے زید بن ثابت کیا امام کے پیچھے قرات جائز ہے؟ تو آگے سے جواب آیا کہ امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. تو اب حناف اس سے دلائل پکڑتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ اور صحیح سند کے ساتھ ہے. اب یہ جو زید بن ثابت کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کرتے ہیں حناف، چونکہ اس کی تائیدن بہت زیادہ روایات ہیں. تو آگے چل کے انشاءاللہ روایات کے اوپر بھی بات آئے گی. اب یہ جو ہے حافظ ابن کثیر نے لکھا دو لفظوں میں کہ یہ جو آیت ہے یہ مدنی دور میں نازل ہوئی. تردید کی
اور حافظ ابن کثیر نے دلائل کے ساتھ پیش کیا کہ اس سورہ کے اندر سارے منافقین اور مدنی دور کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے، لہٰذا یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مدنی دور کی ہے نہ کہ مکی دور کی، لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، اور حناف کا مسلک بھی یہی ہے، اس لیے حناف کے یہاں یہ قرآنی دلیل موجود ہے، جبکہ اس کے مخالف جو بھائی میرے ہمارے اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات جو اس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں، وہ آگے چل کے بات ہوگی اور وہ پوری روایت انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اس کے لفظ کیا ہیں، لیکن نا زیادتی ہے نا، حدیث آدھی پیش نہیں کرنی، حدیث کے سارے ترک دیکھنے ہیں، وہ حدیث کی نہیں جسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب اس پوری حدیث کا مفہوم مطلب کیا ہے اور میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے جب احناف کو پڑھا اس مسئلے میں میں حیران ہو گیا، رویہ قناعت میں ایسی کوئی روایت نہیں جو وہ پیش کرتے ہیں تمام غیر مقلدین امام کے پیچھے قرات کرنے کے جواز پر، حنفی وہ روایت پہلے لکھتے ہیں اور اپنے دلائل کی روایت بعد میں لکھتے ہیں، جہاں جہاں بھی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلائل پیش کی ہیں، اور ان روایات پر بھی حنفی عمل کرتے ہیں اور ان پر بھی عمل کرتے ہیں، اور ایسا طریقہ بنایا سبحان اللہ کہ کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے حنفی، جبکہ اگر یہی جو ہے مسئلہ غیر مقلدین بھائیوں کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ چاند ایک جو روایات ہیں ان میں عمل کرتے ہیں، باقی درجنوں روایات ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حنفیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام، آپ کو پتہ ہے کہ میں تو بات کسی حنفی کی یا فرقے کی تائید میں نہیں کرتا، جو بات حق ہے وہ پیش کر رہا ہوں، تو جو حنفی ہیں وہ ہر روایت پہ عمل کرتے ہیں، آگے چل کے سارے دلائل دوں گا، تب بات ہے نا کہ کوئی بات منہ سے ایسی چھوڑ دوں ہوا میں، بھائی بات الحمدللہ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا، ہم تو بھائی حقیقت دنیا میں بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا اب اگلی بات وہ یہ کہ آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ امام کے پیچھے قرات کوئی نہ کرے، زہری کا یہ بیان ہے کیونکہ امام کی قرات ہی تمہاری قرات ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ علماء کی ایک جماعت کا ہے کہ مقتدی پر نماز جہر میں واجب ہے نہیں کہ وہ قرات خود بھی کرے اور امام کی فاتحہ کے پڑھنے کے وقت بھی وہ غیر فاتحہ کے وقت وہ اس وقت ہی پڑھے، اور امام شافعی کے دو قول ہیں جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، امام شافعی کے دو قول ہیں۔ اب اگلی بات سنیں، امام ابو حنیفہ، ایک حافظ کون لکھ رہا ہے؟ حافظ ابن کثیر لکھ رہی ہیں۔ امام اعظم حنیفہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مقتدی ہرگز قرات نہ کرے، نہ سری نمازوں میں اور نہ جہری نمازوں میں، کیونکہ حدیث میں ہے، حدیث صحیح میں ہے، بھائی میں نہیں لکھ رہا، میں تو بھائی علماء سے پوچھ کے چلتا ہوں، حدیث صحیح میں ہے کہ امام کی قرات ہی تمہاری قرات ہے، اور یہی زیادہ صحیح بات بھی ہے، موقف بھی حافظ ابن کثیر یہ کہتے ہیں، میرا موقف کیا ہے؟ ابن کثیر نے اپنا موقف بتایا کہ صحیح یہی عقیدہ ہے کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہ کرے، امام کی قرات تمہاری قرات ہے، اور یہ مسئلہ بہت بسیط ہے اور مختلف ہی ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ امام سری نمازوں میں، یعنی جب امام جو ہے اونچی قرات کرے تو پھر خاموش رہو، اور جب امام قرات نہ کرے تو ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، تمہیں واجب ہے، تو بھائی اسی پر احناف کا بھی یہ عقیدہ ہے، آگے چل کے وہ بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ناظرین یہ ہے حافظ ابن کثیر، اس کی پوری بات میں نہیں پڑھوں گا، آپ کو میں والک دوں گا، آپ لگا دوں گا، آپ خود پڑھ لیجیے گا، یہ ہے حافظ ابن کثیر۔ اب حافظ ابن کثیر کے بعد اسی کی جو ہے آیت کی امام ابن حاتم رازی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جو ہے شان نزول کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے امام ابن حاتم رازی کیا کہتے ہیں؟ تفسیر ابن حاتم دیکھیے، کہتے ہیں محمد بن کعب کرزی، یہ جو ہے روایت میں آپ کو حدیث کی کتب سے دکھاؤں گا، کرزی سے روایت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب نماز میں قرات کرتے تو مقتدی بھی آپ کے ساتھ قرات کرتے تھے، چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو مقتدی بھی اسی طرح کہتے، جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھتے۔ یہ معاملہ تب تک چلتا رہا جب تک اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له فانصتوا لعلکم ترحمون، تو نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تو صحابہ کرام خاموش رہتے تھے. بات سمجھا رہی ہے؟ سورہ فاتحہ جب حضور پڑھتے تو کیا کرتے؟ اس آیت کے اترنے کے بعد جو ہے وہ خاموش رہتے تھے. تو معلوم ہوا کہ مفسرین کی بشمار کتابیں پیش کر سکتے ہو، صرف ایک دو تین پر اختصار کروں گا. تو مفسرین کی بھی یہی رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے، اور اس کے شان نزول یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. پھر آگے چل کے انشاءاللہ حدیث کتب میں میں یہ چیزیں دکھاؤں گا. تو امام تفسیر ابن حاتم رازی کی یہ روایت کا نمبر ہے 9493. ٹھیک ہے جناب. اچھا، پھر ایک اور سند کے ساتھ اسی تفسیر ابن حاتم کے اندر اسی کا شان نزول موجود ہے. کچھ لوگ اونچی آواز میں قرات فاتحہ کرتے تھے پیچھے، تو پھر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا خبردار نماز کے پیچھے جو ہے فاتحہ اونچی آواز نہیں پڑھنی. پھر اسی تفسیر حاتم کے اندر ایک اور روایت اسی عنوان پہ، کچھ لوگ نماز کے اندر باتیں کرتے تھے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں. تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ نماز کے اندر گفتگو نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام چپ رہتے تھے. تین قسم کی روایات ابن حاتم جو ہے تفسیر ابن حاتم کے اندر صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، اور ان کو دلائل نبوہ کے اندر امام بیہقی نے روایت کیا. انشاءاللہ سنن کبریٰ کے اندر سے آگے پیش کروں گا. یہ رہی بات. اب تفسیر طبری دیکھیے، امام ابن جریر طبری وہ بھی روایت لاتے ہیں، ان کا اپنی تفسیر کے اندر روایت کا نمبر ہے 15584، 15884. لکھتے ہیں حدثنا ابو قریب قالا، پوری سند بیان کی، اور یہ وہ سند جو ہے آگے چل کے میں آپ کو حدیث کتب سے دکھاؤں گا. اور کہتے ہیں ابن مسعود نے کہا کہ فاستمعوا له وانصتوا، وہ آیت پڑھی، فرمایا کیا تم بھول گئے ہو اللہ کا قرآن جو نازل ہوا ہے؟ عبداللہ مسعود روایت کرتے ہیں جب جو ہے امام قرات کرے تم پیچھے قرات نہ کیا کرو، خاموشی سنا کرو. تو اس پر جو حناف کا موقف ہے دیوبند اور بلوی کا وہ زیادہ مضبوط ہے، اور غیر مقلدین کا جو موقف ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کوئی بھی اس موضوع پر نہیں ہے غیر مقلدین بھائیوں کے پاس. تو یہ جناب اس پہ مزید بھی امام جریر طبری جو ہے وہ کرتے ہیں تحقیق، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دی. پھر امام احمد امام اعظم حنیفہ کی مسند امام اعظم آپ اٹھائیے، پورا باب بندہ، اور جابر سے روایت لاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو ہے وہ پیچھے قرات کر رہا تھا اونچی اونچی، مختصر بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا جب امام قرات کرے تم خاموش رہ کے سنو. تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ اس کے بعد صحابہ کرام ہمیشہ خاموش رہتے تھے حضور کے پیچھے. اور یہ قرآن کی آیت پڑھی جو آیت میں آپ سامنے پیش کی ہے، تو اس کی تفسیر حدیث کے اندر ہی موجود ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، اور اس کو جناب اسی پر سیٹ کیا جاتا ہے کہ امام کی قرات نہیں کرنی. تفسیر ابن عباس اٹھائیے، کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے. اور سورہ اعراف کی ان کے بارے میں مکمل یہ جو ہے وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا سعید بن منصور سے کہ یہ روایت جو ہے، اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ یہ روایت مدنی ہے، یہ آیت مدنیہ ہے. اور اس میں جو ہے کچھ لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے، تو اس قرات کو روکنے کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی. جیسا کہ زہری نے کہا کہ کچھ لوگ قرات کرتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب امام قرات کرے تو امام کی قرات تمہاری قرات ہے، پیچھے قرات نہیں کرنی. تفسیر ابن عباس. تو ناظرین یہ میں آج پہلے کیونکہ پہلا ایپیسوڈ میں قرآن کے بارے میں بتا رہا ہوں، پھر آپ کو میں بتاؤں دین کے امام مولانا جو ہے بپالوی، آپ کیا لکھتے ہیں جناب؟ آپ لکھتے ہیں یہ آیت مدینہ ہے، مدنی ہے. وہ بھی یہ تسلیم کرتی ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے. غیر مقلدین کے بڑے بڑے ائمہ نے تسلیم کیا کہ یہ جو آیت ہے یہ مدنی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور قرآن کی قرات جو نماز کے پیچھے لوگ کرتے تھے اس پہ روکا گیا ہے جی. اور اس سے حنفی حضرات یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ اونچی آمین نہیں کرنی چاہیے. وہ بھائی اس کی زمرے میں نہیں آئے گی، قرات کا حکم ہے، اس کے اوپر میں الگ سے کلپ لاؤں گا. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا قرات کا حکم ہے، آمین بالجہر کہنے کا حکم کی تردید آپ اس سے نہیں کریں گے. یہ حنفی بھائیوں کے لیے گزارش ہے. وہ انشاءاللہ آگے میرا کلپ آئے گا اس کے اوپر بھی.
تو یہ فروعی مسائل کے اوپر لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ جی حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ فاتحہ نہیں پڑھتے. بڑی بات ہے کہ آپ کو الہام ہوا ہے کہ حنفی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے. امام جب قرات نہیں کرتا عصر اور ظہر کی نماز میں سارے مقتدی قرات پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں فاتحہ کی، اور علماء حناف نے مستحب لکھا ہے، تو آپ کو الہام ہو گیا ہے وہ نہیں کرتے. ہاں جہری نمازوں میں نہیں کرتے، جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو نہیں کرتے. اس پر دلائل ان کے پاس موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، صحیح بخاری موجود ہے، کتب روایات بھری پڑی ہیں اس سے. جی تو نواب صدیق حسن خان بھوپالوی جو ہے ان کی وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جو ہے یہ آیات مدینہ میں طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس کا جو ہے پس منظر کیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 احسن البیان جو کہ بہت متبر تفسیر ہے غیر مقلدین کی، اس کے اندر بھی تسلیم کیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، ٹھیک ہے، اور امام قرات کرے تو خاموش رہو، ٹھیک ہے. اس کا یہی مفہوم نکالا ہے. آگے اس کی استدلال کرتے ہوئے تفسیر پیش کرتے ہوئے اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں، لیکن بیسک انہوں نے بھی وہی معنی لیا ہے جو حنفی لیتے ہیں. آگے پھر مفہوم اور مطلب تو نکالتے رہتے ہیں، جو جس کا دل چاہے نکال لے. جی تو اب یہ آیت جو ہے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے اوپر دلائل جو ہے حدیث کی کتب میں موجود ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، سورۃ اعراف مدنی ہے، حافظ ابن کثیر نے تسلیم کیا، نواب صدیق حسن خان بھوپالوی نے تسلیم کیا، اور پھر جو ہے اس کو جناب امام ابن قدامہ نے المغنی کے اندر اس کو تسلیم کیا، اور فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی، مجموعی فتاوی ابن تیمیہ کے اندر امام ابن تیمیہ نے بھی اس کو جو ہے تسلیم کیا کہ یہ آیت مدنی ہے اور امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے اوپر یہ نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور امام بیہقی جو ہے اپنی سند کے ساتھ کتاب القرآن کے، امام بیہقی کتاب القرآن روایت کا نمبر 248 ذرا سنیں. کہتے ہیں کہ اس روایت میں ذکر فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان کی قرات سنی حضور نے، وہ پڑھ رہا تھا، اس کی حضور کی کان تک آواز پہنچی، حضور نے نماز میں فرمایا قرات کون کر رہا تھا؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ خبردار جب امام قرات کرے تو امام کی قرات کے پیچھے تم نے قرات نہیں کرنی. تو ناظرین یہ تھا قرآن سے کہ جو ہے جب امام قرات کرے گا تو پھر جو ہے آپ نے قرات نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کی آیات کریمہ ہیں جو ہے جو اسی موضوع کے اوپر نازل ہوئی، بلکہ میں آپ سے پیش کر دیتا ہوں. کتاب المساجد، صحیح مسلم، جلد نمبر 100 اور حدیث کا نمبر ہے 830، اور زید بن ارقم سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے. ایک آدمی پہلو میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بات کر رہا تھا یا اس نے کوئی قرات کی جو حضور کی کان تک پہنچی، تو حضور نے پھر بعد میں ہمیں یہ قرآن تلاوت فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239، ٹھیک ہے، کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے لیے خاموشی سے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے کبھی نماز میں نہ قرات کرتے نہ کوئی بات چیت کرتے، امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. پھر انشاءاللہ حدیث کے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ وہ حدیث میں موجود ہے کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور غیر مقلدین کی جو روایات پیش کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. تو یہ جناب صحیح مسلم سی میں نے آپ کی اسی طرح پیش کر دی. دعا کہ رب تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.